बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत, उसकी इनायत और उसके करम से और आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से प्रोग्राम ज़ौक़ कुरान के अंदर सूरा अल-बय्यिना का लफ्ज़ी तर्जमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सूरत अल-बय्यिना के तर्जमे में पिछली बार बात यहाँ पर ख़त्म हुई थी कि अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया है कि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह, ये अम्बिया अलैहिस्सलाम का वो सबक दोहराया है जो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अपने हर नबी ने अपनी कौम को दिया। इसका क्या माना है? क्योंकि इबादत का माना अल्लाह ताला को मानना, उसका माना नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कितना मशहूर हो गया है कि असल के अंदर जो बात उसके माने में थी वो ज़रा दूर चली गई। अब इसकी ज़रूरत है इस बात की कि उसकी असली माने की तरफ तवज्जो की जाए कि इसका असल माना क्या है। हाँ, उबुदुल्लाह के अंदर अमली दुनिया में ये माना आ जाता है, पाया जाता है, ये हमारी शरई इस्तिलाहात में है। लेकिन जब कुरान उसकी बात करता है, अम्बिया अलैहिस्सलाम तकारीर फरमाते हैं, तो वो उसका माना क्या है। इस पर मैंने अम्बिया अलैहिस्सलाम के खुतबे पढ़े थे कि हर नबी ने कहा उबुदुल्लाह, और फिर मैंने ये हवाले पढ़े थे कुर्तबी से, तबरी से कि फ़ाबुदू का माना है ऐ वहीदूहु, उसको एक मानना और उसको एक मानकर उस पर ईमान लाना, उसकी अज़मत को बयान करना, उसकी अज़मत का इजहार करना और उसकी अज़मत का ऐलान करना, और खुदा बस सिर्फ़ उसी को मानना, और जो खुदाई वाले काम हैं जो खुदा के लिए ख़ास हैं वो खुदा समझकर, खुदा जानकर इस खुदाई वाले अकीदे के साथ किसी और के लिए उसमें ना कोई काम करना है, ना ऐलान करना है, ना कोई बात करनी, बस वो वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह, बस वो अल्लाह ही अल्लाह है। तो इसका माना अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करना, उसकी अज़मत और शान को। इसके लिए मैंने अर्ज़ किया था कि एक मिसाल मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं वो मिसाल आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। देखें ज़रा, ये सूरह नूह है और सूरह नूह अलैहिस्सलाम का वैसे तमाम अम्बिया का ये उसलूब है, लेकिन सब का मैं नहीं पढ़ूँगा, नूह अलैहिस्सलाम का मैं पढ़ता हूँ। अगर उस मकाम पर पहुँच गए तो एक दो और नबियों का भी शायद मैं पढ़ सकूँ, तलावत कर सकूँ। नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल है और कुरान करीम में जब ज़िक्र किया गया तो अमूमन नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सबसे पहले किया जाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इसी अंदाज से फ़रमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले जिनके पास अक़वाम जाएंगी वो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम है। और वो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र क्यों करेंगे, क्यों कौमें उनके पास जाएंगी, इसकी तफसीर जहाँ वो रवायत आती है उसकी शुरुआत में अहले इल्म ने बयान की है। अगर कहीं मेरे प्रोग्राम में वो बात आई तो फिर मैं वो शुरुआत लेकर आऊँगा और इंशाअल्लाह वो पढ़ कर सुनाऊँगा कि वो क्या है। आज वो मौजू नहीं है। आज मौजू ये है कि उबुदुल्लाह का मतलब क्या है। उबुदुल्लाह का मतलब सूरह नूह की रोशनी में देखें। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अनज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर मबूस फरमाया और उन्होंने आकर अपना वाज़ फरमाया। अब ये वाज़ देखें ज़रा क्या कहते हैं। फरमाते हैं क़ाल या कौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, ऐ मेरी कौम मैं तुम्हें इस बात से आगाह कर रहा हूँ कि अगर तुमने मेरी बात न मानी तो ख़तरा इस बात का है
کہ تم تباہی اور پستی کے گڑھے میں گر جاؤ گے، اور پہلے ہی گرے ہوئے ہو، میں تو تمہیں نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اب میری بات سننے کے بعد بھی اگر یہ کیا تو وہیں پڑے رہو گے۔ اب وہ بات کیا ہے؟ اعبد اللہ، ان اعبد اللہ۔ سب سے پہلے وہ اس بات کو فرماتے ہیں کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور واتقوہ، اور ذرا خیال سے، دھیان سے اس ذات کے بارے میں پوری احتیاط کرو۔ اب ہماری اصطلاحات میں واتقوہ کا معنی اور ہے، لیکن میں اس کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی عبادت کرو اور دھیان سے رہو، خیال سے رہو اس ذات کے بارے میں، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ کی بات ہو رہی ہے، واتقوہ، اس کے بارے میں۔ اور وہ تم کیسے بچ سکتے ہو اس بات کے بارے میں، کیسے جان سکتے ہو اس کے بارے میں، اللہ کے بارے میں؟ بس وہ ایک ہی راستہ ہے، وَأَطِیعُونَ، وَأَطِیعُونَ، وہ یہ راستہ ہے کہ جو کچھ تمہیں میں بتاؤں نا، بس اسے مان کر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ جب تم میرے پیچھے چلو گے تو تم یقین کر لو کہ جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اعبد اللہ کا تقاضا تم نے پورا کر لیا۔ اب اعبد اللہ کیا ہے؟ خود سیدنا نوح علیہ السلام آگے اس کے بارے میں خود بیان فرماتے ہیں، وہ اسی صورت میں پڑھ کے بتاؤں گا، جس سے یہ جو میں نے طبری سے پڑھا، قرطبی سے، کہ ای لیوحدوہ، اس ایک مانو، عظمت کا اعلان کرو، اس کی بڑائی کو بیان کرو۔ یہ مطلب ہے اعبد اللہ کا۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہ 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 نہ، اس کے سوائے خدائی والی بڑائی کسی کی نہیں ہے، اس کے سوا خدائی والی عظمت اور کسی کی نہیں ہے۔ یہ نوح علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں۔ واتقوا، دھیان کرنا، سوچنا، خبردار، یہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ مت مان لینا، یہ معنی ہے اس کا۔ اب نوح علیہ السلام اعبد اللہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، وہ خود نوح علیہ السلام کے الفاظ میں سنیے۔ ہم نے اس کا وہ اردو ترجمے میں اور کچھ اصطلاحات کی وجہ سے گم ہو کے رہ گئے ہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں بعض مسائل میں اختلاف ہے، لیکن علامہ ابن عاشور نے یہ بات کہی ہے کہ اعبد اللہ کی تحقیق کے لیے اہل لغت جو ہیں وہ بھی وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکے جو قرآن بتانا چاہتا ہے۔ انہوں نے آگے باتیں نہیں کی۔ اگر کوئی کاش وہ مثالیں دیتے تو میں ابن عاشور کا نام لے کر وہ مثالیں بھی آپ کو بتاتا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے کوئی مثال نہیں دی، پر یہ میرے لیے یہی بڑا جملہ تھا جو انہوں نے، ابن عاشور نے جو اتنی بات کہی ہے، وہ مالکی مفسر تھے، بہت اتنا ہی بڑا جملہ تھا ان کا۔ اب وہ عبادت کا معنی نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، اہل لغت اس سے غافل رہ جائیں تو رہ جائیں، مگر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام نے تو اس کو کھول کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اب وہ عبادت کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی بات، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے او لوگو، تم اللہ کی برتری کا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ وہ ترجمہ ہے جو یہاں لکھا ہو، میں پڑھ رہا ہوں۔ اب اعبد اللہ اور اس آیت کو پڑھیں۔ نماز کی بات تو نہیں یہاں ہو رہی، روزے کی بات تو نہیں یہاں ہو رہی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اس کی توقیر، عظمت، شان کیوں نہیں بیان کرتے؟ وقار کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب ہم جب اسی قسم کی آیتوں کو دوسرے مقامات پر پڑھتے ہیں تو وقار کا بھی مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ وقار کس کو کہتے ہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب جو توقیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
وہ مصطفی کے اعتبار سے ہے، اور جو توقیر ہے اللہ تعالیٰ کی وہ خدائی کے اعتبار سے ہے۔ اور لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہاں دونوں باتوں کا بیان ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ کی توقیر کیا ہے، اللہ کا وقار کیا ہے، وَتُسَبِّحُوهُ، واہ کیا بات ہے، یہ ہے اللہ کی توقیر۔ اور سبحوہ کا کیا مطلب ہے کہ نہ اس کے بیٹے، نہ اس کی بیٹیاں، نہ اس کے مددگار، کوئی نقص، کوئی عیب اس کی ذات کے اندر نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو وہ اللہ کے وقار کو بیان کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ اب نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے وقار کو بیان کرو، اس کی عظمت اور شان کو بیان کرو۔ وہ تو میں نے لفظ پڑھے تھے نا تفسیروں سے، اب میں قرآن سے پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ مالکم، کیا ہو گیا تمہیں، عقل نہیں ہے، ہوش نہیں ہے؟ آگے فرماتے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں آگے، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے۔ طرح طرح کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تو جس کو کہتے ہیں نا اعتکاف کرنے والی بات ہے اس کے اوپر، تو پر کون اعتکاف کرے، کس کے پاس وقت ہے؟ ہاں، جن کو اللہ تعالی نے وقت دیا ہے وہ اتوارا کے اوپر اعتکاف کرتے ہیں، اور میں حیران ہوں اسی اتوارا کے اوپر وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کتنے غیر مسلم ہیں جو اس چیز کو لے رہے ہیں، وہ اعتکاف کر رہے ہیں، وہ اس کی تائیں میں سائنٹیفک طریقوں سے پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت وہ میں باتیں کر نہیں سکتا۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، طرح طرح سے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ طرح طرح سے کیا ہے؟ وہ جو سورہ مومنون کے اندر سٹیجز آتے ہیں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ ہے اطوار، یہ ہے طرح طرح سے پیدا کرنا۔ اور وہ ڈاکٹر کیتھ مور نے تو اس کے اوپر اطوار کے اوپر اور اس آیت کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے، ڈیولپنگ آف دا ہیومن اکارڈنگ ٹو دا قرآن۔ فَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، جب کوئی بندہ ان اطوار کی بات کر رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی شان اور عظمت بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام عبادت کا معنی کیا کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح سے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ اب ذرا عبادت کے معنی کو دیکھیں، وہ فرما رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کی تفسیر، تشریح، توضیح خود نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں عبادت کا لفظ کہنے کے بعد۔ ایک ہے ہمارے زمانے میں ہمارے دوست پہلے پڑھتے ہیں عبد اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا عبد اللہ، حضرت ہود نے کہا، کہتے ہیں کہ وہ کبھی کسی مزار پر نہیں گئے، یہ اللہ اکبر، انہوں نے کبھی انگوٹھے نہیں چوبے، اللہ اکبر، یہ عبد اللہ کے خلاف ہے، وہ فلاں نے کیا، یعنی عبد اللہ کو وہ وسیلے اور توسل اور زیارہ وہ گھیر گھرا کے نا اسی کے اندر لے آتے ہیں۔ مگر یہاں عبد اللہ کا، اب وہ نوح علیہ السلام ہے نا، اب نوح علیہ السلام جو اللہ کی عبادت کی تعریف کریں گے، بیان کریں گے، وہ تو نوح علیہ السلام کا حصہ ہے، اس کا ایک بندہ مہینے کی تنخواہ لینے والا فارنر سے وہ تو وہ بیان نہیں کر سکے گا۔ اب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ اب اس کی عظمت کا اعلان کیسے ہے، اس کے وقار کا اعلان کیسے ہے، یہ اس کے وقار کا اعلان ہے۔ دیکھو اللہ جس نے 7 آسمانوں کو کیسے پیدا کیا، اور وَجَعَلَ الْقَمَرَ، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا بنا دیا، ایک بڑا کمکمہ لگا دیا رات کے وقت۔ دیکھو سارے ستاروں سے بڑھ کر چاند، قمر، اور اس کا نام قمر رکھا۔ یہ پچھلے پروگرام میں نے وہ ڈاکٹر مورس بکائے کا بتا دیا تھا کہ قمر اور قمار کا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ، قمر بنا دیا، فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو روشن چراغ بنایا۔ اگر میں لفظی ترجمہ بھی کرتا جاؤں تو عبادت کا معنی سمجھ آ جائے گا، اور آگے تو کمال ہو گئی ہے۔ اور اس آیت کے اوپر بھی عبد اللہ کا معنی ماڈرن دنیا میں
اہل علم کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یونیورسٹیوں کے اندر ٹاپکس ہیں اس کے اوپر جس کے اوپر ریسرچیں ہو رہی ہیں، اور ہم وہ وسیلہ اور استغاثہ اور مدد اسی کے اندر عبادت کو لے کر بیٹھ کے کہتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، بہت عام آیت ہے سائنسی دنیا کے اندر، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا، ہم اس کا معنی یہ کریں گے بنایا مٹی سے، یہ مطلب ہے، اور پیدا کیا ہے۔ اگایا کیسے؟ کو تم زمین میں کام کرو، یہ کرو، ہم وہ معنی کریں گے، لیکن کسی اور دنیا سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکال رہے ہیں نوح علیہ السلام اس کا؟ اب وہ گایا کیا مطلب ہے؟ کسی فرصت میں یہ باتیں ہوں گی اس کا معنی۔ اب تو وہ صرف لیعبد اللہ کا ترجمہ نوح علیہ السلام جو بتا رہے ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسی میں لٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا۔ اب یہ دیکھیں اللہ کی قدرت، اس کی طاقت کا بیان کر رہے ہیں۔ معنی وہ میں نے جو لفظ پڑھے تھے، اعلان کرنا، عظمت بیان کرنا، وقار کرنا، یہ ہے وہ عبادت جس کو انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ، اور ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے، کسی دربار پہ جا کر چلو دربار پہ سجدہ حرامی ہے، وہ کسی ایک ہی لفظ کے اوپر عبود اللہ کا سارے قرآن کو رکھ دیا اسی کے اوپر۔ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی شان، اس کی عظمت کا اعلان ہے کہ میرا اللہ وہ ہے جو مارے گا، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور یہ دیکھیں اعلان، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنا دیا۔ جب اس نے فرش بنایا اس نے تمہیں لتسکنوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تمہیں اس کی کشادہ راہوں پر چلو۔ اب زمین رستے رہنے کے لیے بنائی، اس نے تمہیں زمین سے اگایا، تمہارے لیے روشنی کا اہتمام کیا، آسمان پہ یہ چیزیں بنائیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا کچھ اس اللہ نے کیا تو اب اس آیت کو پڑھے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یہ تمہیں میں بتا رہا ہوں اعبد اللہ، تو تم صرف اللہ کی وحدانیت کو کیوں نہیں مانتے؟ صرف اس کا اعلان کو، اس کی قدرت کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ اس کی قدرت کو مانو، اس کی شان کو مانو، اس کی عظمت کو مانو۔ تو عظمو، طبری کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی عظمت اور شان کو بیان کرو۔ ہم نے عبادت کا مطلب کیا 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 کر دیا۔ تو نوح علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے۔ کیا تعلیم ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول من اللہ، اللہ کا رسول، یتلو تلاوت فرماتا ہے، صحف کی مطہرہ کی، فیہا کتب قیمہ، جتنی کتابیں جتنے قوانین ہیں ان کی وہ تلاوت فرماتا ہے۔ تمہارا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ بتانا کیا چاہتا ہے؟ کتابوں، صحیفوں، قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرح بلا رہا ہے۔ اور اسی سورہ نوح کے اندر پھر وہ دوسری چیزیں ہیں کہ جب اس کی وحدانیت کو مانو تو یرسل علیکم مدرارا، وہ ساری باتیں، لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے یہ انعامات ہوں گے، بخشش ہوگی، جنت ہوگی، پھر ان ساری چیزوں کا بیان ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی یہ باتیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ کی عبادت کے بارے میں سننے کے بعد قوم دیکھیے کیا آگے سے کہتی ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ قوم کہتی ہے نا 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 نا، یہ جو نوح نے اللہ کے بارے میں شانیں بیان کی ہیں نا، یہ شانیں تو ہم مان رہے ہیں، ان کے اندر ود، یغوث، یعوق، نصر کے، خبردار نوح کی بات نہ سننا اور ان کو نہ چھوڑنا۔ اب نہ چھوڑنے کا یہ مطلب تھوڑا کہ کٹ کے پھڑی رکھو، یہ تو نہیں مطلب تھا اس کا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ان کی عظمتیں، جو درجہ، جو مقام ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، نوح کہتا ہے یہ کوئی مقام، کوئی مرتبہ ان کے اندر نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہیں، یہ خالق نہیں ہے۔ خالق عبد اللہ، صرف ایک اللہ۔ نوح کی یہ بات نہ ماننا۔ آگے سے وہ کہہ رہے ہیں وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے انہوں نے، اور جن کے اندر تم یہ باتیں مان رہے ہو. اور قوم نے تب وہ اس دن میں نے بات کی تھی کہ 5 ان کے خدا تھے. ایک تھے کاہن، ایک تھے سردار، اور تیسرے 3 تھے، ایک آسمانی اور زمینی اور جنات. آسمانی تارے، زمین پر بت اور جنات. وہ 3 تو وہ خدا تھے جو اصلاً تھے، اور جو ایک مجازن تھے جن کے ذریعے سے انہوں نے ان کو خدا مانا تھا، وہ 2 تھے، کاہن اور وہ تھے ان کے سردار. اب اس آیت کے اندر جو آتا ہے نا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ، اب یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی گمراہی کا سبب بنے تھے، تو گویا ان کی یہ بات مان رہے ہیں، ان کی وہ اطاعت کر رہے ہیں. اب قوم کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت نوح فرماتے ہیں وحدانیت اس کی ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے. اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ شان تو ود سوا یغوث میں ہے. گویا عبد اللہ کی خود یہاں تفسیر سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمائی. اب آگے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے اللہ، میں نے اتنا لمبا عرصہ گزارا، میں چاہتا تھا کہ یہ تجھے پکڑے، واہ، تجھے مانے. اب یہ مان رہے ہیں ان کو، یہ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ. اب میں عرض کرتا ہوں وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. اب وہ فیصلہ ہو گیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے، لِيَعْبُدُ اللہ کے لیے نوح علیہ السلام نے یہ سارے دلائل بیان فرمائے، اور وہ دلائل تمام انبیاء علیہ السلام نے بیان فرمائے. قرآن کا یہ طریق اور یہ اس کا اعجاز ہے کہ قرآن عبد اللہ، بس وہ یہ حکم ہی نہیں دے دیتا کہ یہ کرو، نہیں، اس کے لیے ایک زمین ہموار کرتا ہے. یہاں جہاں پر عبادت کا لفظ قرآن میں آیا ہے عبد اللہ کا، ان مقامات کو پڑھے. اب یہ نہیں ہے کہ عبد اللہ یہاں پڑھا اور ترجمہ کسی مزار پر کر دیا، عبد اللہ یہاں پڑھا اور اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ کسی میلاد کے جلسے پر لگا دیا. عبد اللہ یہاں پڑھا اور اس کا ترجمہ کسی چیلم کے جلسے کے اوپر لگا دیا، وہ نہیں، ایسے نہیں. اگر ان مقامات کو وہیں ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو تو کیا مزہ ہے اس کا. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے. اور یہی تو بات تھی کہ حضور جب ان کو یہ بتا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب اور مشرکوں سے فرما رہا ہے کہ تمہارا کھوپر ٹھیک ہے، وہ کیا بات کر رہے ہیں، حضور بینہ کیا بات کر رہا ہے، رسول کیا بات کر رہا ہے، اور تم اس بات کو کدھر لے جا رہے ہو. یہ تو پرابلم وہی تھی، اور اللہ تعالیٰ یہی تو ان کو بتا رہا ہے. اور یہاں بھی یہ پرابلم ہے. اب جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بطور خدا کسی اور کو وہ عظمت اور شان کسی اور کے اندر ایز اے خدا نہیں مانی جا سکتی، اور وہ صفات جو اللہ کی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. جیسے الحمدللہ، اس کا مطلب نہ صرف یہ نہیں کہ تمام قابل تعریفات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بلکہ ان کا یہ مطلب ہے کہ یہ صفات اللہ کے سوا کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ خدائی صفات ہے. اور اسی کا بیان سورہ حشر کی آخری آیات میں ہے. اور اگر یہ صفات مخلوق میں موجود ہوں تو وہ صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوئیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو ہے، وہ عارضی اور جزوی طور پر بندوں کو عطا کی گئی ہیں. لہٰذا در حقیقت وہ اس بندے کی صفات نہیں ہے بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی اصل عظمت اور شان کا مبدا ہے اور منتہا ہے. یہ ہے نوح علیہ السلام جو فرما رہے ہیں، یہ ہے وہ جو انبیاء فرما رہے ہیں، یہ ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تمام نبیوں نے یہی بات کی. اور قرآن کی وہ بات جو میں کر رہا تھا، وہ پہلے زمین کو نرم کرتا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عنایات، کرم نوازیاں، نوازشات، عطائے نعمت، احسانات، وہ چیزیں ہیں جو اس کی عظمت اور شان کو بیان کرنے پر ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم صرف اسی کی شان، عظمت دل میں جاگزی کریں، نہ ہمارے قلوب و اذہان میں اسی کے نقش و نگار بنے، کسی اور کے نہیں، اللہ ہونے کے اعتبار سے. اور یہ احساس پیدا ہو کہ وہی ہمارا اللہ ہے. جب یہ احساس پیدا ہوگا
تو عبد اللہ، ہم صرف اسی اللہ کو مانیں گے۔ اور احساس یہ دو طرح سے پیدا ہوتا ہے، ایک یہ کہ احساس کسی کے اندر خود بخود پیدا ہو جائے، کسی سائنسسٹ کے اندر، مگر خود احساس پیدا ہونے سے، ماننے سے وہ بندہ موحد تو شاید بن جائے، مومن نہیں بنے گا۔ مومن وہ اس وقت بنے گا جب وہ رسول سے سن کر ان باتوں پر ایمان لائے گا اور ان کو مانے گا، تب وہ مومن بنے گا۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر ہر جگہ اس کا بیان ہے۔ اور جو بھی آیت میں نے پڑھی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، نوح علیہ السلام نے یہ فرما کر خود اس کی تفسیر کو بیان فرما دیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ جو اپنی شانوں کو بیان کرتا ہے، جہاں عبد اللہ کا آتا ہے پہلے یا بعد میں، اس کے دونوں اسلوب ہیں۔ مثلا اگر سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو پہلے یہ اسلوب ہے کہ پہلے اس نے اپنی شان و عظمتوں کو بیان کیا، اور بعد میں بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد۔ اب وہ کیا کروں میں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں عقائد کے معنی میں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ربوبیت کا بیان ہے، اس کی رحمت کا بیان ہے، اس کی پہلے ملکیت کا بیان ہے۔ اب جب وہ بندہ کہے گا ایاک نعبد، تو یہاں وہ یہ کہے گا ہاں میں رب صرف تجھے ہی مانتا ہوں، میں رحمان و رحیم صرف تجھے ہی مانتا ہوں، میں اصلی حقیقی مالک صرف تمہیں ہی مانتا ہوں، آج بھی تو ہے، کل قیامت کو بھی تو ہوگا۔ تو ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کو، یا اللہ میں صرف تیری وحدانیت کو مانتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اور میں اس معاملے میں، اس روحانی دنیا میں، اب جو کنٹیکسٹ جو بات چل رہی ہے اس کے اندر اس پر قائم رہنے کے لیے میں صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ ایک ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، وہ ہر تقریر سے پہلے ایاک نعبد وإیاک نستعین کی آیت پڑھتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ان کا کوئی بڑا قریبی جاننے والا تھا، تو ایک محفل میں سورہ فاتحہ پر میں نے وہ یہ بیان کیا، تو عبادت کا مطلب، تو وہ کہنے لگے کہ میں ان سے اب ملتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جو تم سمجھ کر یا جو تم اس آیت کا معنی بیان اپنے ذہن میں لے کر آیت پڑھتے ہو نا، یہ اس کا معنی نہیں ہے، یہ اس کا معنی اور ہے۔ اب وہ کرتے ہیں ان سے بات یا نہیں، بہرحال وہ ان کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک موٹیویشن فورسز ہیں بندے کے اندر، وہ موٹیویشن فورسز کو اللہ تعالیٰ ٹچ کرتا ہے، ہلاتا ہے، اور جب وہ موٹیویشن فورسز ہلتی ہیں، بندہ احساس کرتا ہے، تو جو نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ ساری باتیں جب آتی ہیں تو وہ کہتا ہے ایاک نعبد، یا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لیعبد اللہ۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے بارے میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اب ایک بندہ وہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بات مانتا ہوں۔ اب جو ہمارے زمانے میں یہ بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں تیری اطاعت کرتا ہوں، تیری مانتا ہوں، اپنی کچھ نہیں۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ زمانے میں ہم رہ رہے ہیں۔ میری نواسی ہے آیا، اس کا نام ہے، اس کی آیا پر جب وہ توحید اور رد شرک کا میں نے بیان کیا تھا، انہی دنوں میں وہ پیدا ہوئی تھی، اور وہ آیا کا کیا معنی ہے، اس کا نام آیا رکھا، تو وہ میں نے بیان کیا تھا اس وقت۔ تو عبد بننا، ایک آیا کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ وہ آیا نرسری گئی، میری بیٹی ماشاءاللہ نرسری جانے شروع ہو گئی۔ اب وہ جب آیا نرسری گئی تو نرسری کے اندر جو اس کو پہلی چیز پڑھائی گئی، اور اس نے بڑے فخر سے، اب وہ تو بچی ہے 3 سال سے 3.5 سال کی، اب وہ باتیں کو تو نہیں سمجھے گی، اب وہ نرسری تھی، تو اس نرسری کے اندر جو اس کو وہ بڑی اسپیشل قسم کی کوئی نرسری تھی، تو اس کے اندر وہ گئی تو اس کو جو پہلا سبق دیا گیا وہ یہ تھا، می اینڈ مائی باڈی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بتا رہی ہے می اینڈ مائی باڈی، یہ آیا کا پہلے دن کا نرسری کا سبق ہے، می اینڈ مائی باڈی۔ اور اس کے اوپر ایک فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ کیا ہے کہ انسان یہ چاہتا نہیں ہے، اب وہ آیا کو انہوں نے یہی بتایا کہ اس کے اوپر اسے کوئی کنٹرول کرے، کوئی اسے حکم دے اور وہ کچھ کرے، تو نہیں، یہ نہیں، می اینڈ مائی باڈی، جو میں چاہتی ہوں میں وہ کروں گی۔ اب ایک ہے وہ نرسری جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ می اینڈ مائی باڈی،
اور ایک نوح علیہ السلام نے نرسری بنائی ہے. کیا بات ہے. سورہ نوح کے اندر ایک انہوں نے نرسری بنائی ہے, ایک انہوں نے ریسیپشن بنائی ہے. وہ چاہتے تھے کہ جو آیا میرے پاس پڑھنے کے لیے آئیں, جو میرے پاس ہیں میں ان کو بتاؤں. اور وہ نرسری کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ان کی نرسری یہ ہے کہ می اینڈ مائی باڈی نہیں ہے, وہ ہے می belonging to him, مائی باڈی belonging to him. یہ مطلب ہے عبد اللہ کا کہ میں کچھ نہیں ہوں, جس نے یہ پیدا کیا ہے سب کچھ اس کا ہے. اور یہی مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی بندہ نوکر بننا پسند نہیں کرتا, کوئی بندہ غلام بننا پسند نہیں کرتا. اور جس عمر کے ہم ہیں, جو ہماری عمر ہے وہ تو ہے, لیکن اب جو ینگ جنریشن جو نہیں آ رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, تابان وہ ناپسند کرتا ہے. وہ کہتا ہے می اینڈ مائی باڈی, کہ میں عبد نہیں بننا چاہتا, میں غلام نہیں بننا چاہتا, میں مطیع نہیں بننا چاہتا. اب اللہ سبحانہ و تعالی بھی انسان کی اس طبیعت کو جانتا ہے, مگر کمال ہو گئی ہے کہ جب وہ خدا کی عنایات جو اللہ تعالیٰ نے جو اس نے اسلوب بیان فرمایا, جو نوح علیہ السلام نے اسلوب بیان فرمایا, میں اس اسلوب کی بات کر رہا ہوں. اب نوح علیہ السلام نے جتنا اسلوب وہ آیتیں میں نے پڑھی ہیں, ہمیں پیدا کیا, بولنے کو زبان دی, کھانے کے لیے یہ انعامات اور نعمتیں دی. جب ان کا احساس بندے کے اندر پیدا ہو اور 5 سینسز ایکٹیو ہوں اور ایکٹیویٹ ہو جائیں اور بندہ عقلی طور پر ان باتوں کو سمجھنے لگے, اور رسولوں نے تو بار بار یہی کیا ہے, اس زمین کو نرم کیا ہے, بتایا ہے, پھر جا کر کہا ہے عبد اللہ. کیا اس کو ایک کیوں مانو, اس کی عظمت کا کیوں اعلان کرو کہ یہ ہے. اب وہ آیا کو انہوں نے پہلے دن بتایا می اینڈ مائی باڈی. اب جب نوح علیہ السلام نے نرسری شروع کی تو اب نوح علیہ السلام کی نرسری میں پڑھنے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نرسری کے طلباء وہ نہیں کہتے می اینڈ مائی باڈی, وہ کہتے ہیں me belonging to him, my body belonging to him. بلکہ وہ کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ للہ للہ. یہ مطلب ہے عبد اللہ کا. کہتے ہیں محیا و مماتی, میری زندگی بھی صرف اس کے لیے ہے, میرا مرنا جینا صرف اس کے لیے ہے جس نے ایک رب ہے, جو رب ہے, جو رب ہے, جو عالمین کا رب ہے, اس کے لیے. میں تو ہوں ہی کچھ نہیں. یعنی پھر وہ عبد بننا ناپسند نہیں کرتا, بلکہ وہ عبد بننا فخر محسوس کرتا ہے, اور اس کے لیے سب سے بڑا مقام یہی بن جاتا ہے کہ وہ بندے کو اپنے آپ کو belong to him کرے. اور پھر وہ کہتا ہے اللہ ولی الذین, جب تو نے اپنا belong to me کیا ہے تو اب میں بھی belong to you کرتا ہوں, اب تو تنہا نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین, جس میدان میں بھی ہوگا میں تیرے ساتھ ہوں. تو عبد کا مطلب ہے اس کو ایک ماننا, اس کو ایک ماننا. اب قرآن کریم میں یا ایھا الناس اعبدوا, یہ جو آیتیں ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اس آیت کو پڑھیں, سورہ فاتحہ کو پڑھیں, اور وہاں دیکھیں زمین کو نرم کیسے کیا گیا. اب وہ جو ایھا الناس اعبدوا کی جو آیت ہے اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں, اس میں مجھے یہ بات سمجھانے میں ذرا مدد ملے گی انشاءاللہ. کیونکہ یہ جو عبادت کا معنی ہے نا, صرف نماز روزہ اور حج زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان, اور اس کو جو ہے نا وہ ایک پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے. اس کا کلیئر کرنا, اس کا سمجھنا خاصا ایک مسئلہ ہے. اب یہ دیکھیں یا ایھا الناس اعبدوا, یہاں عبادت کا لفظ آیا ہے. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو. اب رب کی عبادت کرو, آگے لفظ کیا ہے, کیوں عبادت کرو. اب وہ آیا کو جو پڑھایا گیا وہ انشاءاللہ اس پہ نہیں رہے گی, اللہ تعالیٰ کے آگے حضور دعا ہے. لیکن جتنے بھی ہمارے بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو جو می اینڈ بھی مائی باڈی اس پہ نہیں. اب اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو جانتا تھا, فرماتا تھا میں تمہیں اپنی اطاعت کا حکم کیوں دے رہا ہوں, صرف مجھے ماننے کا کیوں حکم دے رہا ہوں. سب سے پہلے یہ بات دیکھو کہ میں اس لیے تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ میری وحدانیت کو مانو. ربکم الذی, ربوبیت میری ہے, تربیت میں نے کی ہے,
اور تربیت کی پہلی رب کی پہلی سٹیج کیا ہے، یعنی رب کا پہلا معنی کیا ہے۔ پہلا معنی جو رب کا اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ ہے تخلیق۔ رب وہ ہے، تمہارا رب ہے، اس نے تم کو پیدا کیا۔ ایک بات، تمہیں ہی پیدا نہیں کیا، جو جن سے تم پیدا ہوئے ہو نا ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اب می اینڈ مائی باڈی تو نہ ہوا، کیوں کہ belonging to him ہوا۔ تمہیں بھی پیدا کیا اور جن سے تم پیدا ہوئے ہو، اور جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ کمال ہو گئی ہے قرآن کی۔ یہاں من قبلکم کی جو تفسیر کی ہے نا آگے جا کر، میں پہلے وہ بتا دوں آپ کو، پھر بعد میں واپس یہاں آتا ہوں۔ وجہ دفرین باتیں ہیں، کیا بات ہے۔ کہا والذین من قبلکم، اب من قبلکم پہلے لوگوں کو، اب پہلے لوگوں کو لے جائیں پیچھے تک۔ اب جب یہاں کا ہے نا من قبلکم، تو قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے کے ساتھ جو ان کا گہرا تعلق ہے، اگر کوئی بندہ اس تعلق کو ڈھونڈنے لگے آیتوں میں اور ان آیتوں کو پڑھنے لگے، تو مسلمان تو ایک طرف رہا، میں نے انگریزوں کو وجد میں آتے دیکھا ہے کہ اتنا قرآن کا انٹرلنک، اتنا گہرا تعلق آپس کے اندر۔ تمہیں پیدا کیا، اب یہاں شجرہ نیچے سے شروع کیا، پہلے تمہیں اور تم سے پہلوں کو، اس کے بعد آگے فرمایا تم سے پہلوں کو کہاں تک بات جاتی ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ کی یہ تفسیر ہو گئی۔ اور اس سے پہلی آیت کو دیکھیں، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اب میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عبد بندہ کیسے بنتا ہے، زمین کو نرم کیسے کیا جاتا ہے۔ اب انہی آیتوں کو دیکھیں کہ عبدو کا اگر تو ترجمہ سیدھا کرنا ہونا، مثلا اللہ کی عبادت، وہ رب ہے، درباروں پہ نہیں جانا، پھر تو ایک منٹ میں بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر قرآن کو پڑھنا ہے تو پھر تو مزے لے لے کے پڑھنا ہے۔ اور ورتل القرآن ترتیلا کا میں جو مرادی ترجمہ کیا کرتا ہوں، اہل علم کو شاید اس سے اختلاف ہو، ورتل القرآن کا مطلب یہ ہے کہ ذرا مزے لے لے کے قرآن کو پڑھا کرو، ورتل القرآن ترتیلا، اور ایسا مزہ آئے گا جیسا مزہ لینے کا حق ہے۔ بندہ اٹھ نہیں سکتا جب قرآن کی تلاوت کرے۔ واہ، صرف یہ نہیں کہا کہ عبادت کرو۔ اب یہاں جو دلیلیں دی جا رہی ہیں اور جو آگے بیان ہو رہا ہے، وہ نماز روزے حج کی تو صرف بات نہیں ہو رہی۔ تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو، لعلکم تتقون، اگر تم نے مجھے رب مانا، اور صرف مجھے رب مانا، حقیقی رب کی بات کر رہا ہوں، وہ ماں باپ کو بھی رب کہا گیا، وہ اس وقت زیر بات مثلا نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید اس کا دھیان اس طرف نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک طرف کی بات کر رہا ہوں۔ رب، خالق رب اور اصلی حقیقی خالق، جب تم نے یہ مانا لعلکم تتقون، یہ تمہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، اس میں تمہاری ہی خیر خواہی ہے، اس میں تم ہی کیئرفل ہو جاؤ گے، اس میں تمہاری زندگی کی بچت ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اب دیکھیں، او بدو کہہ کر بات ختم نہیں کی۔ کیسے بندہ بنے گا، کیسے غلام بنے گا، کیسے نوکر بنے گا، کیسے وہ جزو انکساری کہے گا، یہ ایسے ہی نہیں، اس کی ضرورت ہے اور اس کی ریالٹی ہے۔ اور دیکھیں زمین کو کیسے نرم کیا گیا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، نبی اس لیے دنیا میں آتے ہیں کہ جس کام کے لیے بندوں کو پیدا کیا گیا تھا اس کو سدھار دیں، اس کو اس قابل بنا دیں۔ عبد کے لفظ لغت میں جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اونٹ کو سدھارنا، گھوڑے کو سدھارنا، اس کو اس قابل بنانا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ وہ رسول تمہیں اس قابل بناتا ہے۔ وَلَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ۔ آگے دیکھیں، الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، وَالسَّمَاءَ بِنَا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے پانی اتارا، اور اس پانی سے کیا کیا؟ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اب یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ جو جتنا رزق ہے اس کا اہتمام کیا گیا، وہ فصلیں اگائے گی، ثمرات رزق آئے گے۔ اب ذرا پھر یہاں ٹھہرے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، پہلے دیکھیں یا ایھا الناس اعبدوا، کیا بات ہے۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب اوبدو کا مطلب یہاں بنایا گیا فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اس کی عبادت کرو صرف اللہ کی، اور اللہ کے ساتھ تم اس کے مقابل اور اس کے شریک نہ بناؤ۔ یہاں پر عبادت کا وہ معنی کیسے صرف سجدے والا آ گیا جس کو لمیٹڈ کر دیا ہے؟ یہاں تو عبادت کی تفسیر کی گئی ہے تخلیق کے ساتھ، عبادت کی تفسیر کی گئی ہے انداد کے ساتھ، اور پھر آخر میں فرمایا گیا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کمال ہو گئی یہاں پر۔ تم بناتے ہو، ربوبیت میں شریک کرتے ہو، اس کے اطاعت میں شریک کرتے ہو، اس کی وحدانیت میں شریک کرتے ہو، برابر بناتے ہو، اس کے بناتے ہو، نہ بناؤ، خبردار اس سے نہ بناؤ۔ انتم تعلمون، یہ جو لفظ ہے نا تعلمون، علم کا جہاں قرآن میں لفظ آئے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اگر میرا ترجمہ کوئی مان لے اہل علم کو، اگر کوئی اختلاف نہ کرے، میں معذرت چاہتا ہوں ان سے، یوں کہہ لیں کس نے ترجمہ غلط کر دیا۔ جہاں جہاں علم کا لفظ قرآن میں آتا ہے وہاں اس کا معنی ہر جگہ نہیں، جہاں ایسے ان کو کفار و مشرکین کو ان کی نیند سے جگایا گیا ہے، ان کو ہلایا گیا ہے، جہاں پر وہاں انتم تعلمون کا مطلب یہ ہے، ایک ہے علم جو وحی کا علم ہے، وہ تو صرف نبی کے ذریعے سے آتا ہے، اور ایک ہے علم طبعی، اور طبعی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ہر بندے کو عطا فرما دیا ہے، جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں طبعی علم کہتے ہیں، 5 سینسز جسے ہم کہتے ہیں۔ اب وہ جو علم ہے نا، سورسز ہیں جو علم کے، جن کے ذریعے سے بندہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے اگر تم اس طرف ذرا دھیان دو، 5 سینسز، حواس خمسہ جو میں نے تمہیں علم کے ذرائع دیے ہیں وہ تمہارا علم ہے، اب ذرا اس علم کو یوز کرو۔ تمہیں میں تمہارا رب ہوں، پیدا کیا تمہیں، یہ نعمتیں دی، 1 2، جب یہ ایسے کیا نا، نرم کیا اس زمین کو، اب بتاؤ کہ جب یہ میں نے سارے تمہارے اوپر احسان کیے ہیں اور تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے، تم جان جاؤ گے، اور فطرت تمہاری اب بھی یہ جانتی ہے، یہ تو واقعات حالات کی وجہ سے تم نے اپنے فطرت کو خراب کیا ہوا ہے، اگر اس کو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ یا ایھا الناس اعبدوا، تم اس بات کو حق سمجھو گے، اسے سچ سمجھو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے، اس کے اوپر وحدانیت کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان لاؤ گے اور مانو گے ان دلائل کے سامنے۔ اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انعامات، اپنے احسانات کا جب یہ حکم دیا ہے، اس وقت بندہ بننا فخر سمجھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا مصطفی کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے وہ بندہ فخر سمجھتا ہے۔ اور آگے دیکھیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اب یہاں پر وہ پھر عبد کا لفظ آ گیا، معنی تو اس آیت کا کچھ اور ہے، لفظ عبد کے اوپر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا، اس بندے پر، کس بندے پر؟ جس کو میری معرفت ہے، جو بندہ مجھے جانتا ہے۔ اب یہ کب سے جانتا ہے؟ یہ تو ہمیشہ سے بندہ جانتا ہے، جو میری معرفت رکھنے والا ہے، اس کے اوپر میں نے اپنا کلام نازل کیا تاکہ اس کلام کے ذریعے سے تمہیں بھی میری معرفت وہ میرا بندہ عطا کر دے۔ تو یہ ہے اس کا معنی عبادت کا اور عبد کا۔ اب وہ جو صورت جاری، اس سے ہم ذرا تھوڑے سے دور چلے گئے اس بات سے، اب اس آیت کو پڑھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل کتاب، اے میں کہہ رہا ہوں اہل کتاب، چونکہ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے اہل کتاب تم انکار کرتے ہو، اے مشرکو تم انکار کرتے ہو۔ اب اصل میں وہ جو ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، اس کے اندر وہ کمپلیکیشن ہے، اہل کتاب کے کافر، اس کا مطلب ہوا کہ وہ سارے کافر نہیں، ان میں سے کچھ کافر ہیں، یہ بات نہیں، وہ سارے کے سارے کافر تھے۔ اور یہاں وہ چونکہ من کا مسئلہ آیا ہوا تھا، وہ پچھلی بار میں نے کلیئر کر دیا تھا کہ من یہاں بیانیہ ہے،
اے اہل کتاب کفار، اے مشرک، ورنہ مشرکوں میں بھی کوئی ایسے چنگے مشرک بھی ہو سکتے ہیں کہ مشرک لوگ جب تک ان کے پاس ظاہر تم کفر سے جب تک ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے، اور وہ دلیل یہ تھی کیا؟ رسول من اللہ بینہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول آ گیا، وہ تلاوت فرماتے ہیں، کیا بات ہے، سب کی صحف کی تلاوت فرماتے ہیں، مطہرہ کی، فیہا کتب قیمہ، جتنی قرآن کی صورتیں ہیں یہ ساری کتابیں ہیں، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں یہ ساری کتابیں ہیں، ایک ایک آیت کئی کتابوں کے اوپر مشتمل ہے، اور وہ آیتیں سیدھی ڈائریکٹ کرتی ہیں، راہ دکھاتی ہیں۔ بھلا کوئی عام بندہ ایک صورت ایک پڑھ کے تو بتائے کہ جو ایسے ڈائریکشن دیتی ہے، بنا کے تو لائے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، تم میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اور خصوصاً اہل کتاب میں تو بالکل ان کے آمد کے بارے میں اختلاف نہیں تھا، دعائیں مانگتے تھے، ان کا وسیلہ لاتے تھے۔ اور اب کیا ہوا؟ ما جاءتہم البینہ، جب وہ آ گئے کچھ تو ایمان لے آئے، کچھ منافق بن گئے، کچھ نے انکار کر دیا۔ اب یہ سارے فرقے بن گئے، یعنی منافقوں کا ایک فرقہ، ایمان لانے والوں کا وہ بڑے گروہ جماعت کے ساتھ، جو اللہ حزب اللہ اس کے ساتھ وہ آ گئے، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ کفار کے ساتھ۔ اب ان کے اندر اختلاف ہوا ہے، اب وہ گروہ میں تقسیم ہوئے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، اور مشرکوں میں کوئی تو مشرکی مر گئے، اور کچھ وہ تھے جن کو پتا تھا کہ یہ صحیح ہے، مگر انہوں نے اپنے ایمان کو، حقیقت کو اندر دبائے رکھا، ان کا بھی ایک گروہ بن گیا، اس معنی میں وہ فرقہ۔ اور جو ایمان لے آئے وہ تو ایمان لے آئے۔ اب یہاں حضور کے آنے کے بعد کھرا کھوٹا، ان کی پہچان، ان کی معرفت یہ الگ الگ اس وقت ہوئے ہیں جب رسول آئے۔ تو آیت کا معنی یہ ہے یہ کھرا کھوٹا یہ سارے مل کے رہ رہے ہیں، یہ اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کے اندر فرق نہیں ہو رہا۔ یہ فرق اس وقت ہوگا جب وہ رسول آئے گا، وہ صحف مطہرہ کی تلاوت کرے گا، تب کھوٹا اور سچا ان کا فرق ہو جائے گا کہ وہ ہیں کیا اور وہ آ گیا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، ان سے خطاب ہے تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ بتاؤ کہ یہ جو اس نے کہا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اس کے بعد کوئی مسئلہ ہے کہ جس سے تمہیں اختلاف ہو کہ ہاں جی یہ بات اس نے غلط کی ہے؟ کوئی بات تو بتاؤ کہ جو تمہارے تعلیم کے اور معروف کے خلاف ہو اور جو غلط بات ہو، پھر تم اپنا عذر بیان کر سکتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو وما امروا آیت ہے اس کے اندر ان کے تمام عذروں کو ختم فرما دیا، اور اس پہلی تعلیموں کا ذکر اور اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، جو باقی کی باتیں ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑ جوڑا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک ایک لائن ہے، اور سب انبیاء کی وہی تعلیم ہے۔ کون سی؟ اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کے ساتھ مخلص ہونا، مخلصین لہ الدین، حنفاء، کٹ جانا سارے جہان سے اور صرف اسی کے ساتھ جڑ جانا۔ یہ دیکھیں عبد اللہ کی کیسی ساری خود تفسیر ہو رہی ہے، کٹ جاؤ ان سے، لات منات سے، مخلصین لہ الدین، اسی کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، حنفاء، ان سے کٹ جاؤ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ نظام قائم کرو، اور یؤتُ الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَہ، یہ جاتی ہے جنت کو سیدھی سڑک، اس سڑک پہ چلو تو جنت کو پہنچو گے، اور یہ رسول تمہیں تلاوت کر کے اسی سڑک کی طرف بلا رہا ہے، اسی راہ کے مسافر بنا رہا ہے۔ اور کیا بات ہے کہ اب تم کفر کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ تم تو کہتے تھے کہ ہم چھوڑ دیں گے۔ انشاءاللہ اس آیت کے اگلے الفاظ جو ہیں مخلصین لہ الدین، ان کے اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔